अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ। नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पे फिर बात कर रहे हैं एक दफ़ा, और वो ये है कि बच्चों के साथ ज़्यादती, बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद, जिनसी हरासानी वगैरह क्यों होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। और वालदैन की और पूरे मुआशरे की काफ़ी एहतियात और तदाबीर के बावजूद बाज़ बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, जो कि एक बहुत अफसोसनाक चीज़ होती है। तकरीबन कमोबेश दुनिया के हर मुआशरे में इसकी सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं, लेकिन इसके बावजूद और वालदैन की बेहतरीन कोशिश के बावजूद कि वो उनके बच्चे इससे बचे रहें, वो तशद्दुद का और जिनसी ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। इससे कैसे बचा जाए और इसके बारे में कैसे हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाए, ये जानना और समझना और उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, उनकी शख्सियत और उनकी नशोनुमा में काफ़ी रखने पड़ सकते हैं। और ऐसे इस वीलॉग का, आज के वीलॉग का मकसद यही है कि वालिदैन में आगाही पैदा की जाए, असातिज़ा को बताया जाए कि बच्चों के साथ बदसलूकी को कैसे रोका जा सकता है। बच्चों से बदसलूकी की 3-4 किस्में हैं। एक तो वही है जिनसी तशद्दुद, या जिनसी हरासानी कहते हैं उसे। दूसरा है जिस्मानी तशद्दुद, यानी बच्चों को मारना, पीटना या उनसे बुरा जिस्मानी तौर पे उनको कोई नुकसान पहुँचाना। जज़्बाती या नफ्सियाती बदसलूकी भी अ अ, बच्चों के साथ ज़्यादती के ज़िमन में ज़ुमरे में आता है। और गफ़लत या लापरवाही या उनसे बदसलूकी भी समझा जाता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती है, चाइल्ड अब्यूज़ है। तो और या उनको खुराक न देना, इलाज न कराना, बीमारी में उनका इलाज न कराना, या उनको उनका जो हक है तालीम का और सेहत का, मैंने बता दिया, इलाज न कराना, तो ये अगर उनको ना देना तो ये भी बच्चों के साथ ज़्यादती के ज़िम्रे में आता है। लेकिन आज हमारा मौज़ू फ़ोकस्ड है उन बच्चों से जिनसी तौर पर ज़्यादती करने वाले लोगों का, और अगर ऐसे बच्चे आइडेंटिफ़ाई हो जाएँ तो उनको कैसे अ, बहाल किया जाता है, उनकी ज़िंदगी को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाता है। तो जिस्मानी तशद्दुद तो चले मारपीट तक महदूद है, लेकिन जिनसियाती तशद्दुद बहुत शदीद भी हो सकता है और कम शदीद भी हो सकता है, जो कि जैसे फ़ोश बातें करना, फ़ोश और बेशर्मी वाले बातें करना और उन्हें मवाद मटीरियल दिखाना, या इंटरनेट के ज़रिए उन तक जिनसियाती मौज़ू की चीज़ों को पहुँचाना। आज का फ़ोकस, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, यही है। और सबसे पहली बात आती है कि ये कौन लोग होते हैं जो जो ऐसा करते हैं। तो नाज़रीन, उम्र में बड़े जो बच्चे होते हैं और थोड़े से वो बुली होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, वो छोटे बच्चों को जिनसी तशद्दुद या जिनसी ज़्यादती का शिकार कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, इसमें कुछ कोई भी हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर आपको यकीन ना आए और आप समझें कि ये मैं कोई बहुत ज़्यादा नाहोनी बात कर रहा हूँ, या ऐसे लोगों का, ऐसे रिश्तों का ज़िक्र कर रहा हूँ जो कि काबिल एतमाद होते हैं और वो बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं बरमला कहता हूँ कि आप किसी भी शख्स से ये इस चीज़ का किसी भी शख्स का इस चीज़ से मुर्तकब होना या बच्चों को जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाना किसी भी शख्स से तवक्को कर सकते हैं। कज़न्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और आप जैसे मैंने अर्ज़ किया
چچاداد، ماموداد، تائیداد بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ملازمین بھی بچوں کو جنسی زیادتی کا شکار کرتے ہیں، جیسے ڈرائیور ہے، کوک ہے، اور اور وہ گھر بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے گھروں میں بھی ایسے لوگوں سے جو ملازمین ہوتے ہیں اور قابل اعتماد ہوتے ہیں اور بڑے عرصے سے وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بچوں کو زیادتی اور جنسی تشدد کا شکار بنا سکتے ہیں۔ تو میں اسپیسیفک رشتوں کا ذکر نہیں کر سکتا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کون کون سے رشتے اس کبھی فعل، اس بری حرکت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ بس آپ میری اتنی بات پہ یقین کر لیں کہ ناقابل حد تک ناقابل یقین حد تک ایسے اشخاص بھی بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا سکتے ہیں جو آپ کے وہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو میں اس لیے اس کو بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ تخصیص نہ کریں کہ یہ تو بہت قابل اعتماد ملازم ہے، یہ تو برسوں کا ہے، یہ تو اتنا قریبی رشتہ ہے، یہ تو اتنا وہ ہے ایسا رشتہ جو کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کا شکار، بچوں کو زیادتی کا شکار کریں گے۔ تو بہرحال آپ بس ایک اصول بنا لیں کہ کسی بھی شخص کا اس ضمن میں اعتبار نہ کریں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ میرے کہنے پہ آپ اپنی ذہنی صحت کو نہ کھوئیں، بس احتیاط کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ بہت خوفزدہ ہو جائیں اور آپ نفسیاتی پریشانی یا کسی بہت ہی زیادہ obsessed ہو جائیں کہ یہ تو اگر یہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر پیچھے کہہ رہیں گے۔ تو صرف یہ احتیاط کریں کہ کسی بھی شخص کا اعتبار نہ کریں، اور بچوں کو ان کے ساتھ، کسی بچے کو ان کے ساتھ علیحدہ تنہائی میں یا گھر میں اکیلے یا کسی جگہ بھی اکیلے زیادہ دیر تک نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کو کیا کہا جائے، کیا بتایا جائے، کیا انہیں مشورہ دیا جائے کہ ان کی سب سے پہلے ان کی ایسے بچوں کی نشاندہی کیسے کی جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو پھر ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو اگر آپ کو ذرا بھی شک پڑے تو، یا شک نہ بھی پڑے تو بچوں کی جذباتی اور نفسیاتی علامات پر توجہ دیں، اور وہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب بچوں کے ساتھ آپ وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ مستقل کمیونیکیشن اور انٹریکشن میں رہیں، اور دیکھیں کہ کوئی بچہ اچانک خوفزدہ ہونا تو نہیں شروع ہو گیا، یا پریشان تو نہیں رہتا، تنہائی اختیار تو نہیں کرتا، اداس تو نہیں رہتا، چڑچڑے پن کا تو شکار نہیں ہوتا، پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم تو نہیں ہوتی جا رہی، اسکول جانے سے تو نہیں گھبرانے لگا، اور نیند کے مسئلے یا ڈراؤنے خواب بہت زیادہ اچانک آنے شروع ہو جائیں۔ تو یہ ساری جذباتی اور نفسیاتی علامات ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ جنسی زیادتی کا شکار بعض بچوں پہ جسمانی تشدد بھی کیا جاتا ہے، جو دو طرح کی ہو سکتی ہیں، شدید بھی ہو سکتی ہیں اور کم شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ شدید علامات میں جسم پہ نیل پڑنا، جلنے کے نشانات یا خراشیں یا کاٹنے کے نشانات ہوتے ہیں، پرائیویٹ پارٹس کے ارد گرد سوجن یا خون کے نشان یا زخم کا ہونا ہو سکتا ہے۔ چلنے یا بیٹھنے، پھرنے، دوڑنے، بھاگنے میں وہ بچے ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ ان بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص فرد یا کسی جگہ سے غیر معمولی خوف کھانا شروع کر دیتے بغیر کسی وجہ کے۔ تو آپ اس بات پہ ضرور اپنے آپ کو سینسٹائز کریں کہ یہ بچہ کسی خاص شخص کے ساتھ اکیلے رہنے سے گھبراتا ہے، تو رویے میں اس کے کیوں اچانک تبدیلیاں۔ اچھا، ایک ایسے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں لڑکیوں میں وہ
جنسی نوعیت کی گفتگو بھی شروع کر دیتے ہیں اور برملا آپس میں گپے لگاتے ہیں اور موضوعات پر بات چیت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تو اگر کسی ایسے بچے کا پتہ چلے تو فوری طور پہ ضروری ہے کہ آپ اگر وہ آپ کو خود بتائے، جس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر آپ کو شک پڑے تو اس کو ضرور اس کے ساتھ دوستانہ کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کی بات کو سنجیدگی سے لیں اور ان پہ الزام تراشی نہیں کرنے کہ تم اس کے ساتھ اکیلے کیوں تھے، تم نے اس کے ساتھ کیوں وقت گزارا، تم نے انکار کر دینا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے یقین دلائیں کہ اس کے ساتھ یہ اچھا بات نہیں ہوئی اور اس نے سچ بتایا ہے اگر تو بڑا درست کام کیا ہے۔ اسے قصوروار نہ ٹھہرائیں کسی صورت بھی اور اس پہ سخت سوالات کی بچھاڑ بھی نہ کریں کہ ایسے کیوں ہوا، تم کیوں گئے تھے ادھر وغیرہ وغیرہ۔ تو بچوں کو ذاتی حدود اور جسمانی تحفظ کی باقاعدہ تعلیم دیں آہستہ آہستہ۔ اسکولوں میں بھی یہ تعلیم ہونی چاہیے، لیکن کم از کم والدین کو بچوں کو ضرور سینسٹائز کرنا چاہیے کہ وہ ان کے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگانا کسی بھی دوسرے شخص کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا یا اس طرح کی چیزوں پہ بچوں کو آگاہی دیں اور انہیں سینسٹائز کریں کہ وہ، اور اگر ان بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ انہیں کوئی پریشان کرے یا کہے تو انہیں فوراً والدین کو بتانا چاہیے یا کسی اور قابل اعتماد بالغ شخص کو بتانا چاہیے۔ تو ان افراد کے بارے میں آپ ضرور نگاہ رکھیں، آگاہی حاصل کریں جو بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ ڈرائیور ہو، باورچی ہو، کوک ہو، ماما ہو، چاچا ہو، تایا ہو۔ میں اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہر بہت زیادہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یا آپ زیادہ دیر تک اعتماد نہیں کر سکتے، اور اگین اپنی ذہنی صحت کی حفاظت بھی کریں۔ اگرچہ بعض امکانات بہت کم ہوتے ہیں اور ان کے لیے آپ اپنا ذہنی سکون اور ہر وقت کی بے چینی مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ بات تو آپ اتفاق کریں کہ ہم بچوں کی صحت، ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو اگر کسی ایسے بچے کا پتہ چل جائے کسی طریقے، تو پھر اس کا علاج اور معائنہ ضرور کرنا چاہیے، اور شاید آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی بھی مدد لینی چاہیے جو بچے کے ساتھ بھی انفرادی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے۔ ٹراما فوکسڈ یعنی خوف زدہ ہو جانے کے بعد جو تھیراپی کی جاتی ہے، جو علاج کیا جاتا ہے، وہ بھی سائیکالوجسٹ ہی کر سکتا ہے۔ تو فیملی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، اور اساتذہ اور تعلیمی اداروں میں کے لیے میں عرض کروں گا کہ بچوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرے، خاص طور پہ واش رومز، دور کونے خدروں کے سٹورز اور اسکول کی عمارت میں چھٹی سے پہلے بچوں کا داخل ہونا یا چھٹی کے بعد خالی کلاس روم میں رہ جانے والے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر بر وقت پتہ چل جائے، ایسے بچے کی نشاندہی ہو جائے، تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ نفسیاتی علاج ممکن ہے۔ بچے کو آپ کی محبت اور وقت اگر مل جائے، تھوڑا سا ایکسٹرا مل جائے، تو وہ اس کے لیے ذہنی اور جذباتی اس کے نقصان میں جو خاطر خواہ کمی ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ چوکنے رہیں، بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، اور بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو فعل ہے، یہ جو کبھی فعل ہے، اور وہ اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں اور دیر تک انسان کی بچے کی شخصیت کو چمٹے رہتے۔ تو ہماری دعا اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو
حفظ و امان میں رکھے، انہیں محفوظ رکھے اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔